वालेकुम सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी हिंदू गर्ल्स ऑफ सिंध फेलियर ऑफ पाकिस्तानी स्टेट सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल। और इनकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और आप लोग कहते हैं कि हिंदू सिंध पे जो लड़कियां उठाई जाती हैं उन पे आप नहीं बात करते, तो हम क्योंकि अभी इनकी वीडियो आई है एक, तो हम उस पर बात ज़रूर करेंगे। और अपना जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू वो भी आपको आपके सामने रखेंगे और इनका भी सुनेंगे और फिर आप फैसला कीजिएगा। क्योंकि सारे पाकिस्तानी एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग जो होते हैं ना वो बुरे को बुरा ही समझ रहे होते हैं, लेकिन उनमें बोलने की ताकत नहीं होती। कुछ में बोलने की ताकत होती है, कुछ में फोर्स करने की ताकत होती है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादातर अगर आप लोग किसी का साथ देना शुरू कर देंगे ना, तो आप पे फतवे लगने शुरू हो जाते हैं। तो उस डर से भी जो है ना लोग काफ़ी बोलते ही नहीं है। लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो जुल्म है वो जुल्म है। बिल्कुल ठीक है, अभी उसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। और उससे पहले हमें भी सपोर्ट करें और लाजमी सपोर्ट करें। बिल्कुल। और ये नहीं है कि हम कोई पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं, नहीं, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। हम वही दिखाएंगे, वही बताएंगे, और इन भाई साहब ने वही बताया है और हम भी बताएंगे फिर। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं बड़ी सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अवाम दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम में इसके खिलाफ बोलने पर आपको पहली साफ में दिखाई देंगे। हजारों मील दूर फलस्तीन में क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर इस्लाम ये तो सारे ये कनाडा और फ्रांस के अंदर मुसलमानों पर जबर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो शाम की बात करेंगे, इराक की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे। लेकिन अगर बात किसी की नहीं करेंगे तो वो अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं, अपने मुल्क के जो कमजोर तबकात हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अकलियतें हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अंडर प्रिविलेज और डाउन ट्रॉडन मैसेज हैं, उनका जिक्र करने से पहले उनकी जुबान जल जाएगी। और कभी ये नहीं सुनेंगे आप कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों के क्या हाल हैं, वो आपको सुनाई नहीं देगा कभी। तो आज जरा एक ऐसी इशू की बात करते हैं जिसपे कोई बोलने को तैयार नहीं है और ना किसी को लगता है कि ये बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% हिंदू बसते हैं, ओनली 2%। और पार्टीशन से लेके अब तक उनका नंबर भी बड़ा नहीं है। वो क्यों नहीं बढ़ा, वो आपके सामने है कि इतने अच्छे यहाँ पे हमने हालात पैदा किए हैं कि या तो वो माइग्रेट कर जाते हैं और या फिर उनके लिए हालात इतने साजगार होते ही नहीं है कि ये नंबर बढ़ सके, और बाकी सबका बढ़ता रहा, उनका नहीं बढ़ा। तो वो 2% के हालात सिंध के अंदर क्या हैं कि फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को कंडेम कर रही है और मीडिया इस पे खामोश है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो आज जरा आपसे ये स्टैट्स और ये फिगर्स और फैक्ट्स शेयर करते हैं कि ये किस बड़े अलार्मिंग नंबर में ये काम हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि साउदर्न सिंध के जो इलाके हैं जिसमें थरपारकर है, उमरकोट है, मीरपुर खास है, सबसे ज्यादा केसेस फोर्स्ड कन्वर्जन यानी कि जबरी मजहब की तब्दीली के वहां पर रिपोर्ट होते हैं। ये वो केस है जो आपने कैलाश कम्युनिटी के बारे में भी सुना होगा, जो कैलाश में खवातीन होती हैं, अब वो भी उनका नंबर दिन ब दिन सुकड़ता जा रहा है इसलिए, और सबको मालूम है कि वो किस तरह से होता है। तो अब इसमें इससे पहले कि आप मुझ पर किसी प्रोपेगेंडा का या इल्जाम तराशी का इल्जाम लगा दें, तो मैं आपको UNHCR की रिपोर्ट कोट करूंगा, UNPO की रिपोर्ट कोट करूंगा, इसके रियलिटी है वही बता रहे हैं। फी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैट्स कोट करूंगा, और HRCP जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके स्टैट शेयर करूंगा। अगर आपने इस हवाले से कोई प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगाना है तो आप उन पे लगा लीजिएगा, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है। और 2022 के अंदर UN की तरफ से पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, और 2023 के अंदर भी ये कहा गया है कि इसको रुकवाया जाए। अब ये किस बड़े नंबर में हो रहा है जरा ये सुनिए। तकरीबन 20 हिंदू लड़कियां हर महीने अगवा होती हैं सिंध के अंदर से, और उनको जो है वो उनकी कन्वर्जन की जाती है इस तरह से, कभी गन पॉइंट के ऊपर और कभी उनकी फैमिली को थ्रेटन करके। इस तरह के बहुत से केसेस रिसेंटली भी सामने आए हैं, जब एक खातून की वीडियो भी सरफेस कर रही है जिसमें वो कुछ नाम ले रही है वडेरों के जो उसको उठा कर ले गए और उसको गन पॉइंट पर कहा कि अपना फेथ जो है वो चेंज करो, और उसने नहीं किया। कुछ दिन कैप्टिविटी में रही और वहां से भागने में कामयाब हुई, अपनी फैमिली से रीज्वाइन हो गई। तो अब उसने कहा कि मुझे अब भी जान का खतरा है। तो ये मुझे शादी के मुझे मजहब में 3 दी थी आई, वापस माइटन में आई तेरा मुझे ब्लैक मेल करी खणे रे आई। केर खड़ी हो तो गई बाल बंबरो खणी रे उते मु कोर्ट में खणी हो मुके चे तो मुसलमान थी नेका मुसा कर ने तो के गोली हने मारी चंदास तो पाजी खुशी सा तो दिल कबूल कयो। मु खुशी सा कोन कयो, जोरी मुके धमकी नी गोली तन तू मुझे शादी कर मुसलमान थी, मुझे मजहब कौन छंदे तेरे मुके धमकी नी पे मजहब मुसलमान थी
नेका साल भी बड़ा एक मशहूर केस था पूजा कुमारी का, जिनको वहीद बख्श लाशाई नामी आदमी ने गोली मार के कत्ल कर दिया इस बात पर कि वो उसकी बात नहीं मान रही थी और शादी पर रजामंदी उसकी नहीं थी। यूएनपीओ की रिपोर्ट के मुताबिक 2 तरीक़ाकार हैं कन्वर्जन के, यानी कि फोर्स्ड कन्वर्जन के, जबरी मजहब की तब्दीली के। पहला है बॉन्डेड लेबर, यानी कि ज़बरदस्ती जो लेबर करवाई जाती है हफ्से बेजा में रखकर भट्टा मजदूरों के थ्रू या दीगर तरीक़ाकार से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पकड़ लेते हैं, तो फिर उनको छोड़ने के लिए शर्त रखते हैं कि बेटी अपनी हमें दे दो और इसका मजहब तब्दील करवा दो। पहला ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है शादी, यानी कि उसमें अबडक्शन होती है, जो लड़की पसंद आई उसको उठा लिया और उसके बाद में उसको जबरी तौर पे ये कहा कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फैमिली को मार देंगे। अब कमज़ोर और नादार और लाचार और अकलियत से बिलोंग करने वाली एक कम्युनिटी की एक 15, 14, 13 साल की बच्ची कैसे रेजिस्ट कर सकती है? कैसे उसका खानदान खड़ा हो सकता है किसी वडेरे के आगे या किसी क्लर्जी मैन के आगे? खड़ा हो सकता, नहीं हो सकता। स्टेट भी जो है वो कुछ नहीं करती उसके लिए, तो उसको मानना पड़ता है। बाद में मीडिया पे बयान दिलवाए जाते हैं और उससे ये होता है कि ये 2 तरीक़ाकार हैं जो सिंध के अंदर अभी प्रैक्टिस हो रहे हैं कन्वर्जन के। और जो हैरान कुन स्टैट है जो इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको कोट करने लगा हूं, वो ये है कि 1 साल में सिंध के अंदर 1000 हिंदू खवातीन को फोर्सेबली कन्वर्ट किया जा रहा है। 1000 women every single year are being converted in broad daylight in a country like Pakistan, which yells to the entire global community कि इस्लामोफोबिया को बंद करो और अपने मुल्क में ये हो रहा है। तो 1000 खवातीन 1 साल में फोर्सेबली कन्वर्ट होती हैं और उनकी उम्रों के हवाले से ये लिखा हुआ है इन रिपोर्ट्स में कि वो 13 से 14 साल के दरमियान होती हैं अक्सर। चाइल्ड मैरिजेस की जाती हैं, एक तो डबल वायलेशन, एक चाइल्ड मैरिज की, दूसरी फोर्सेबल कन्वर्जन की, और कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई स्टेट बचाने आती है और ना सिविल सोसाइटी बोलती है। और लोग ये कहते हैं कि हमने इस तरफ ध्यान देना ही नहीं है क्योंकि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। क्यों? ये जिन्ना का पाकिस्तान है जिसकी 11 अगस्त की तकरीर आप कोट करते हैं कि आप आजाद हैं अपने मंदिरों और अपने चर्चेस में जाने के लिए, रियासत का कोई ताल्लुक नहीं है मजहबी मामलात से। ये जिन्ना का पाकिस्तान है। या ये कौन सा इस्लाम है जो इस तरह का जबर सिखाता है आपको? आप जबरी इनका अपना ही कोई इस्लाम कर रहे हैं, तो आप खिदमत कर रहे हैं इस्लाम की या नुकसान कर रहे हैं? क्या इमेज दुनिया भर को जा रहा है कि ये किस नौयत का इस्लाम आप प्रैक्टिस करते हैं जिसमें किसी के पास ये आज़ादी भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपनी राय का, और किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। या स्टेट ऑफ पाकिस्तान ही है, सियासतदान हमें देते हैं। वहां पर तो मदीना चार्टर के अंदर लिखा हुआ था कि जो ज्यूइश कम्युनिटी है मदीना की वो भी उम्मत का हिस्सा है और उसको रियासत प्रोटेक्ट करेगी। बिल्कुल। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस नौयत का इस्लाम है या ये कल्चर है या कस्टमरी लॉ है, ये किस किस्म का बैकवर्डनेस है जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। माई ब्लड बॉयल्स ऑन दिस कि किस कदर वल्नरेबल खवातीन और बच्चियां हैं वो, जिनको कोई बचाने वाला नहीं है, जो रेप की जा रही हैं, जिनको लिंच कर दिया जाता है, जिनकी फैमिली को असैसिनेट कर देते हैं और कोई बोलता नहीं है। ये 1000 खवातीन दे आर जस्ट डिसअपीयरिंग इनटू थिन एयर एवरी सिंगल ईयर। कोई सोचता भी नहीं है कि ये कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कौन है। ना मीडिया में डिबेट होती है, सिर्फ वो सुपरफिशियल बकवास डिबेट सुनते हैं आप सियासतदानों वाली कि आज कोर्ट में पेशी हो गई, इलेक्शन कब होगा, क्या नहीं। अवाम के राइट्स कहाँ गए ये किसी को होश नहीं। जिसके लिए रियासत खड़ी की थी आपने वो मारे जा रहे हैं। उनके अलावा तमाम कवरेज जो है वो दूसरी तरफ चल रही है अशराफिया की। तो 2% पॉपुलेशन है सिर्फ हिंदूज की पाकिस्तान में और उससे खौफजदा इतने हैं कि आपको लगता है कि बस इनको भी हम अपने जैसा बना लें। टोटलिटेरियन स्टेट्स में ऐसा होता है जहां 100% एक किस्म की सोच होती है, जहां डाइवर्सिटी की कोई इज्जत होती ही नहीं है, जहां किसी भी अपने से मुख्तलिफ फेथ वाले, सोच वाले इंसान को, एथनिसिटी वाले इंसान को असैसिनेट कर दो या अपने जैसा बना दो। सिर्फ 2 ऑप्शन होती है। और इसके साथ साथ आप ये अंदाजा करिए कि ये जो आर्ग्यूमेंट होता है इसकी फेवर में कि नहीं उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी राय का इंतखाब किया और अपना फेथ तब्दील किया है, तो भाई मर्द किधर हैं? ये कौन सी दावत है जो सिर्फ अंडर एज खवातीन को मिल रही है लेकिन मर्दों को नहीं मिल रही? मुझे मर्दों का नंबर दिखाए ना सिंध के अंदर कितने हिंदू मर्द हैं जो कि अपनी मर्जी से हर साल हजारों की तादाद में अपना फेथ चेंज कर रहे हैं। 0, नोबडी इज देयर एट ऑल ऑलमोस्ट। इस हवाले से कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन सारी की सारी आपकी जो दावत है वो अंडर एज खवातीन पे कैसे इन्वेस्ट हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? अगर तो आप ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि वो वॉलंटरली आ रही हैं इस तरफ, तो उनके मर्दों को क्यों ये बात समझ नहीं आ रही? उन्हें क्यों नहीं पता चल रहा कि उनका फेथ गलत है, कोई और ठीक है?
مجھے اگر معلوم ہے کہ میں سچ کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں کوئی میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا, مجھے کوئی پرواہ نہیں میں کسی کو جا کر فورس کروں یا نہ کروں. یہ تو کمزور کا کام ہوتا ہے. جو طاقتور ہے, جس کو پتا ہے میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میرا فیٹ ٹھیک ہے, وہ کیوں کسی کو فورس کرے گا جا کے؟ کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اس میں بڑے بڑے ریکٹس اور گینگز انوالوڈ ہوتے ہیں جو کہ سیاستدانوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اور اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو کہ بڑی پروگریسو اور بڑی سیکولر اپنے آپ کو پورٹرے کرے گی, وہ بھی اس ولنریبل ترین کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرنے میں بالکل فیل ہو چکی ہے. مسٹر بلاول بھٹو زرداری اور مسٹر آصف علی زرداری, دس اونس فالز آن یور شولڈرز. یو کلیم ٹو بی اے سیکولر پارٹی, لیکن آپ کے اپنے صوبے کے اندر جہاں پر دہائیوں سے آپ کی حکومت ہے, 1-2% کی مائنورٹی کو آپ بچا نہیں پا رہے. You should immediately resign from your offices. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ دن دہاڑے آپ کی ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے, اور آپ نے اس کو بالکل برش اسائڈ کر دیا اور اس پہ کچھ کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں. کوئی ایک لیجسلیشن آپ پاس نہیں کر سکے. آپ ذرا حل کی طرف آتے ہیں. ہر انسان مجھ پہ اٹیک کرتا ہے کہ یار پرابلم بتا دی, حل کیا ہے, کیونکہ لیجسلیٹر کو سمجھتے ہیں قانون سازی بھی میں نے کر دی. حل یہ تھا کہ آپ پارلیمنٹ کا استعمال کرتے, وہاں سے قانون سازی کرتے اور اس کمیونٹی کو بچانے کے لیے میجرز لیتے. لیکن وہ کیوں نہیں ہو سکتی, ذرا یہ سن لیجئے. 2020 کے اندر پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ ریلیجس مائنورٹیز بل آتا ہے پارلیمنٹ کے اندر, اور اس میں جبری مذہب کی تبدیلی پر 10 سال کی سزا جو ہے وہ ایڈوائز کی جاتی ہے. لیکن یہ بل ہمیشہ کی طرح اسٹینڈنگ کمیٹی آن ریلیجس افیئرز جو سینٹ کی تھی JUI کے انڈر, جو کہ آج PDM کی سربراہی کر رہے ہیں, جمہوریت لڑ رہے ہیں ماشاءاللہ. پاکستان میں جمہوریت کی جنگ لڑنے والی پارٹی نے اس بل کو سٹاپ کیا, اور یہ لیجسلیشن نہیں ہو سکی. پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا, سینٹ سے چھوڑ کے باہر چلے گئے وہ احتجاجن, لیکن کچھ نہیں ہو سکا. آپ کنونس نہیں کر پائے اس پہ مولانا کو. یہ مولانا نہیں ہے, بلاول صاحب ہوں, مولانا کو اپنا درینہ ساتھی مانتے ہیں, اپنا لائل فرینڈ مانتے ہیں, لیکن اس بات پہ کنونس نہیں کر سکے ان کو, کیونکہ کرنا نہیں تھا, اس لیے ووٹ لوز کرتے ہیں اسی وجہ سے. اس کے علاوہ اس پہ جب بھی بات ہونے لگتی ہے تو کچھ ایلیمنٹ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. 2% سے خطرہ ہے 98% کو, اور عوام بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو الٹریٹ میسز ہیں. میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے الٹریٹ ہیں, جن کو سمجھ نہیں آتی کہ کسی اکثریت کا ساتھ دینا تو بڑا آسان ہے. یہ کون سا تمہارا اسلام ہے جو جبر کو دیکھتے ہوئے تم بولتے نہیں ہو. سب سے بڑے ایکیوزڈ ہیں اس معاملے کو لے کر, ویسے تو اور بہت سے بھی ہیں, لیکن میاں مٹھو صاحب ان کا نام ہے, سیاستدان اور شرائن اور اس کے ساتھ ساتھ PTI کا بھی حصہ رہ چکے ہیں صفاف شری بڑی پارٹی. تو ان کو UK نے بھی سینکشن کیا ہوا ہے کہ UK میں یہ شخص انٹر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس پہ اتنی ایکوزیشنز ہیں زبردستی کنورجنس کروانے کی. لیکن مارچ میں 2023 پچھلے مہینے میں اسلام آباد کے اندر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے, وکلا نے ایک سیمینار ارینج کیا, اور وہ سیمینار کا موضوع تھا اینٹی کنورژن, کہ کس طرح سے مذہب کی جبری تبدیلی کو روکا جا سکتا ہے. اور اس میں گیسٹ کون تھا؟ میاں مٹھو. اس بندے کو گیسٹ بلایا بولنے کے لیے جس پہ سب سے زیادہ الزامات ہیں اس حوالے سے, اس کو گیسٹ بلا کے اسپیچ کروا ٹالیاں بجائیں وہاں پہ. یہ مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اس کا حل یہ تھا کہ آپ اپنے پسماندہ اور ویک سیکشنز کو اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, ریاست کے عمل میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کے قیام کا مقصد, پھر میں بتاؤں گا, 1000 بار کہہ چکا ہوں, سوشل کانٹریکٹ تھیوری عمرانی معاہدے کے تحت ایک شہری کی جان کا تحفظ تھا, اور اس کے جو آئیڈیالوجیز ہیں اس کا بھی تحفظ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی فریڈم کو ایکسرسائز کر سکے, جو کہ اسلام کے پرنسپل کے اندر آتا ہے. لیکن یہاں پر وہ بھی گارنٹیڈ نہیں ہے, اسٹیٹ کچھ نہیں کر سکتی. تو اس پہ یہ مت بھولیے کہ اگر آپ آج کمزور کا ساتھ نہیں دے رہے تو کل کو آپ کی باری بھی آنی ہے. بہت سی کمیونٹیز ایسی تھیں یہاں پر جنہوں نے اسی طرح کے اوپریسو لاز کو سپورٹ کیا, کل کو ان کو بھی انہوں نے ایکس کمیونیکیٹ کر کے باہر نکال دیا اور قتل و غارت گیری کی, ان کی عبادت گاہیں توڑی ان کی. مارک ٹوین جو کہ ایک امریکن فلاسفر اور رائٹر ہیں, انہوں نے کہا تھا whenever you find yourself on the side of a majority it is time to reform and reflect. جب بھی آپ اپنے آپ کو ایک اکثریت کا ساتھ دیتے ہوئے پائیں تو وقت آ چکا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ اکثریت کا ساتھ دینا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن دل چاہیے ہوتا ہے, جگرا چاہیے ہوتا ہے مائنورٹی کا ساتھ دینے کے لیے. اور جس طرح سے ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ those who deny freedom for others do not deserve it for themselves as well.
کہ وہ لوگ جو لوگوں کو آزادی حاصل کرنے سے روکنا چاہتے ہیں وہ خود بھی آزادی ڈیزرو نہیں کرتے. اگر اپنے ملک کے اندر آپ مائنورٹیز کو, چاہے وہ کرسچن مائنورٹیز ہوں, ہندو مائنورٹیز ہوں, یا دیگر مائنورٹیز جو یہاں ایگزسٹ کرتی ہیں, یا پھر دیگر اقوام جو ایگزسٹ کرتی ہیں, جو ناردرن بیلٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں, جو بلوچستان میں بیٹھی ہوئی ہیں, گلگت میں بیٹھی ہوئی ہیں, اگر آپ ان تمام لوگوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے اور ان کی فریڈم آپ کو نہیں چاہیے, تو پھر آپ خود بھی آزادی ڈیزرو نہیں کرتے. دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے لیکچر دینا پھر بند کیجیے. دنیا بھر میں مسلم کمیونٹی کی پروٹیکشن کے لیکچر دینا پھر بند کیجیے. اگر اپنے ملک کے اندر آپ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو آپ کہیں بھی آزادی ڈیزرو نہیں کرتے. اور اس کا حل یہ ہے کہ پارلیمان سے لیجسلیشن کی جائے, اس جبر اور ظلم کے خلاف جو کہ غیر اسلامی ظلم ہے, اس کے خلاف آواز بلند کی جائے, اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سول سوسائٹی بولے, تاکہ آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن کے لیے جان دینے کے لیے آپ آج کل لڑ رہے ہیں, کہ وہ پی ٹی آئی آ گئی, پیپلز پارٹی نون لیگ آ گئی, ان کا احتساب ہو سکے. ان کا گریبان پکڑیے, ان سے پوچھیں کہ کیا کیا آپ نے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے, اور اگر وہ جواب نہ دیں تو ان کو ووٹ ڈالنا بند کیجیے. بالکل, تھینک یو. رائٹ بنتا ہے. سو گائز آپ لوگوں نے سن ہی لیا ہے ابھی, اور ہم بھی یہی جتنی ویڈیو ہم نے کی ہیں ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں, اور ایسا ہی ہم نے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ بھی بنا سوچے سمجھے اسلام کو بیچ میں لے آتے ہیں, اسلام کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا. جو ایسا کام کرتے ہیں منارٹی یہاں ہندو کے ساتھ, تو گالی بعد میں دے لیجیے گا, پہلے یہ باتیں سن لیجیے گا ایک دفعہ, پھر سن لیجیے گا, نہیں سمجھ آئے پھر سے سن لیں. یہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کو سمجھ نہیں آ رہی. اور باقی یہ بات کریں منارٹی کی یہاں پہ, اور جو ادھر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں ظلم ہو گیا, انڈیا میں ظلم ہو گیا, فلسطین میں ظلم ہو گیا مسلمانوں پہ, اور دعائیاں ڈالتے رہتے ہیں. تو جب اپنے ملک میں منارٹیز کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تب پوچھ گچھ نہیں ہوگی, تب اللہ نہیں پوچھے گا آپ لوگوں کو, ضرور پوچھے گا آپ لوگوں کو کہ اپنے ملک میں تم لوگوں نے منارٹی کے ساتھ کیا کیا, اور دوسرے ملک کے تم لوگ ٹھیکیدار بنے پھرے ہو. بالکل, تو اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی. اپنا سنبھالا نہیں جاتا. اور منارٹیز کو جب قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنایا تھا تو لا بنایا تھا کہ وہ بھی آزاد ہیں اپنے مندروں میں, اپنی مسجدوں میں, ہر کوئی ہر مذہب کا اپنے اپنے عبادت گاہیں یوز کر سکتا ہے اور وہاں پہ جا سکتا ہے آزادی کے ساتھ. تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں کہ ان کو زبردستی مسلمان بنانے والے؟ زبردستی مسلمان کسی کو بنایا جا سکتا ہے, اور وہ بھی صرف لڑکیوں کو کیوں؟ اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ لوگ خود اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, اور لڑکیاں جو صرف مسلمان کرتے ہیں اور ان سے شادی کرتے ہیں, اور یہ ظلم ہے. اور اسلام میں ویسے بھی ہے کہ ظلم چاہے کسی پہ بھی ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگر مسلمان بھی غلط ہے نا تو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے مسلمان دوسرے کو. اور اگر کوئی مطلب غیر مسلم جو ہے وہ اگر مظلوم ہے, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, تو اس مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. اگر آپ اچھے مسلمان ہیں, تو اگر آپ واقعی مسلمان ہیں تو اس کا ساتھ دیں. جو مظلوم ہے وہ کسی بھی نسل کا ہو, کسی بھی کاسٹ کا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. اور ہم اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ ہمیں بھی برا لگتا ہے کہ کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہو, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے سکھ ہے, چاہے مسلم ہے, کوئی بھی ہوگا. ہم اس کے لیے بولیں گے, اس کے لیے ویڈیو بنائیں گے اور اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ ہم ویڈیو ہی بنا سکتے ہیں اور آپ لوگوں تک آواز پہنچا سکتے ہیں. جیسے ان بھائی صاحب نے پہنچایا, وہ اسلام میں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ میں اتنی طاقت ہے تو ظلم کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھ یوز کریں. اگر پھر بھی آپ لوگوں کو اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ اس کو مطلب منہ سے روکیں. اگر پھر بھی اس سے اتنی بھی آپ میں طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو اپنا دل میں برا بلا ضرور کہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے. تو ہم چلو ہاتھ تو چلانے کی ہماری اتنی ہمت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو روکنے کی, کیونکہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. ہم خود اتنے کی کمزور ہیں کہ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی پھنسا سکتا ہے کسی نہ کسی چکر میں, تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے, یہاں پہ جس کے پاس طاقت ہے اسی کا ڈنڈا چلتا ہے اور اسی کی بات سنی جاتی ہے, وہ کہیں پہ بھی کسی دیتا ہے. بالکل, تو پھر وہ ہماری بھی نہیں سنی جاتی. تو ہم اس لیے بول کے اور دل میں جو غلط ہے اس کو غلط ہی سمجھیں گے اور اس کو غلط ہی کہیں گے. اور ان بھائی صاحب کے ساتھ جو ہے نا سید مزمل, ان کے جتنی بھی باتیں انہوں نے کہی ہیں نا میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, اور ان کی ایک ایک بات صحیح ہے. اور واقعی غلط ہو رہا ہے جو غلط ہو رہا ہے, اور پاکستان سوچنے. اور جو مولانا انہوں نے بیچ میں دکھائے تھے ڈیزل, تو ہم ان کو مولانا سمجھتے نہیں ہیں, سیدھی سی بات ہے. مولانا لینی نہیں چاہیے. تقریباً وہ 80% پاکستان کی آبادی 70 سے 80% اس کو مولانا سمجھتی نہیں ہے. تو پھر اپنا وہ ایسی ہے, اس نے روکا, وہ بل روکا, اس میں رکاوٹ بنا,
تو وہ خود کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. وہ کیسے روک سکتا ہے؟ کیوں روکا اس نے؟ کیونکہ اس کے پیچھے جو جتنی بھی سندھ کے، انہوں نے بھی بتایا سندھ کے وڈیرے جو ہے ایسا کام کرتے ہیں اور سندھ میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور ان کو بھی ان کے آگے حکومت بھی نہیں بولتی، ریاست بھی نہیں بولتی. تو ہم نے بھی یہی پچھلی ویڈیو میں ایک بات کہی تھی کہ وہاں کے وڈیروں کے سامنے کوئی بھی نہیں بولتا، اتنی طاقت ہی نہیں ہے کسی میں. اور ہندو فیملی میں تو واقعی طاقت بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غریب ہوتے ہیں زیادہ یہاں پہ، بالکل. تو ان میں طاقت اتنی ہے ہی نہیں ہے، اور ہم میں بھی نہیں ہے. لیکن ہم غلط کو غلط بول رہے ہیں. 2% سے وہ تقریباً 98% ڈر رہا ہے. ڈر نہیں رہا، یہ صرف اور صرف اپنا مطلب نکالتے ہیں. جتنے وڈیرے ہیں صرف لڑکیوں کو مسلمان کیا، ان کے ساتھ شادی کی، اپنا مطلب وہ کھیل سمجھ کے وہ ان کے ساتھ، مطلب میں اب کیا کہوں، کہنا نہیں چاہتا کیونکہ غلط کر رہے ہیں وہ، اور یہ اسلام نہیں ہے، یہ غیر اسلامی کام ہے، اور یہ اسلام سے بہت دور ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، اور ان کا کوئی اسلام اور ہی ہے. جو ہم بول رہے ہیں نا، وہ ہمارا اصل اسلام، یا جو ان بھائی صاحب نے بولا ہے. بالکل. تو آپ بھی تھوڑا سوچ کے گالی دیجیے گا، گالی مت دیجیے گا، بہرحال نہیں تو آپ بھی اس کیٹاگری میں فال کریں گے. یہ ہے کہ ویڈیو بڑی سیریس موڈ پہ تھی، اور انہوں نے سٹارٹنگ ٹل دی اینڈ جو باتیں کی ہیں وہ باتیں کوئی فضول نہیں تھی، وہ آن دا اسپاٹ تھیں. انہوں نے صحیح تجزیہ کر کے اس چیز کو وہ لے کے آئے ہیں. اور یہ ایک تماچا ہے میڈیا پہ بھی اور ان لوگوں پہ بھی جو اقتدار میں ہے وہاں پہ، اور زرداری اور ان کا بیٹا جو ہے بلاول، اور یہ پیپل پارٹی جو ہے اتنے عرصے سے وہاں پہ ہے، اور یہ کیا کر رہی ہے. اور میرے خیال میں جہاں تک بار بار بات ہوتی ہے کہ لیڈیز کو ہی اٹھایا جا رہا ہے، تو ان سے ہی ان کو کنورٹ کر کے شادی کی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ نسل کشی کو روکا جا رہا ہے. وہ جو 2% رہ گئے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ پاکستان، یہ تو نہیں نظریہ تھا قائد اعظم کا. اور یہ کس پہ چل رہے ہیں اور کون سا دین سکھا رہے ہیں؟ پھر آ جا کے وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ دوسری کنٹریز کے مسلمس کو دیکھیں گے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. بھائی وہ اپنا سنبھال لیں گے، پہلے اپنا تو سنبھال لو، اپنا تو دیکھ لو آپ لوگ کیا کر رہے ہو. بدنام ہو رہا ہے ملک. بالکل. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میڈیا پہ چھپائی جاتی ہیں، اور وہ بعد میں ہمیں سوشل میڈیا کی اتنی پاور ہو گئی ہے کہ یہ فیس بک، انسٹاگرام اور ان چیزوں پہ ہمیں وہ کلپ نظر آتے ہیں، اور ہمیں اکثر فیکنس نظر آتی ہے کہ یار نہیں یار یہ ویسے بنا دیا ہوگا. لیکن لوگ وہاں پہ میں نے ہڈن کیمرہ سے ویڈیو کریٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ویڈیو بھی نہیں کریٹ کر سکتے کسی کی. تو وڈیرا اس پہ ظلم کر رہا ہے. کیا ہے؟ اس نے وہ فصل کے لیے پیسے لیے تھے، اور وہ مسلم ہے، ایک مسلم دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے کون آ رہا ہے؟ وہ اس کا ہندو یار ہے، اس کا ہندو یار ہے. وہ ویڈیو ہے پڑی ہوئی. اچھا. اور وہ اس کو پتہ نہیں شری رام کچھ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ان کا واسطہ، مسلم کو وڈیرے کو کہہ رہا ہے، تو وہ اس کو مار رہا ہے کہ یار یہ، اس کو بھی بیچ میں رکھ لیا، وہ اس کو بچا رہا ہے. تو یہاں تک مجھے لگتا ہے کہ لوگ ایک مطلب ہندو اپنے غریب مسلمان بھائی کو بچا رہا رہا ہے. اب آپ حساب لگا لیں وہ کمیونٹی کتنی نزدیک ہے. اور یہ ہندو مسلم کا جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا ہے اور وہ جو غریب ہے نا ان کا مسئلہ وہ ہے. جو سسٹم چل رہا ہے نا وہاں پہ گھٹیا قسم کا 2 نمبر سسٹم چل رہا ہے. میں گالی دینے لگا تھا، وہ 2 نمبر سسٹم چل رہا ہے. وہ جو وڈیرا سسٹم نے ہولڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہنا ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، ہم نے کہنا رات ہے تو آپ نے کہنا رات ہے، وہ والا سسٹم نہیں ہے بھائی. آزاد ملک، اور ہر کوئی اقلیت، ہر مذہب جو ہے وہ آزاد ہے، اپنی مرضی سے جی سکتا ہے، اپنی مرضی سے سروائیو کر سکتا ہے. اگر انہوں نے کنورٹ ہونا ہے تو وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. آپ بائی فورس اس چیز کو نہیں کر سکتے. میں یقین کریں، وہ جیسے وہ بتا رہی تھی، وہ ایک لڑکی جو بھاگ کے آئی تھی، یقین کریں وہ مطلب آپ لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئے، ہمیں بھی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ بتا رہی تھی کہ میرے پہ ظلم کیا، مجھے گولی مارنے کا دھمکی دی ہے، اور میں پھر بھاگ کے آئی ہوں، لیکن ابھی بھی میری جان کا خطرہ ہے. تو یار یقین کریں دکھ ہوتا ہے. اور وہ پاکستانی ہے، ہماری خود کی بہن ہے، وہ پاکستانی بہن ہے، وہ پاکستانی لڑکی ہے. وہ تو پاکستانی لڑکی چاہے کوئی بھی ہوگی، اس کے ساتھ اگر ایسا ظلم ہوگا تو سب کو بولنا چاہیے. پتہ نہیں مجھے سمجھ کیوں نہیں آتی یہاں کے علماء کرام کیوں نہیں بولتے یار. یہ میں منارٹیز پہ کیوں نہیں بولتے یہاں پہ؟ اگر میں کچھ بولوں گا تو وہ فتویٰ لگ جائے گا، فتوے میں آ جائے گا، فتوے میں آ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ کرپشن پہ ٹاپ لسٹڈ ہے ان سیریس نوٹ. علماء کو نا تھوڑا بہت سمجھانا چاہیے لوگوں کو کہ ایسے ایسے ظلم نہیں کرنا. یہ صرف سمجھاتے ہیں، سمجھائیں تو صحیح نا، سمجھاتے بھی نہیں ہے یار. کوئی علماء میں نے نہیں سنا کسی کا، کوئی سندھ کا کسی نے سمجھایا ہو کسی کو. صرف یہی بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے.
دعاؤں میں بھی یہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے ان کی خیر کرنا ٹھیک ہے، اللہ ان کی بھی خیر کرے، ہاں تو جو ادھر وہ بھی ہو رہا ہے، ہمارے بھائی ہیں، لیکن جو ادھر ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ، جو پاکستانی منارٹیز ہیں وہ بھی تو ہمارے ہی ہیں نا، وہ ان کی ان کی بھی دعا، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی آواز بننی چاہیے. اور یہ انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے بھائی میرے، سب سے زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے انڈین کا، ان کی اپنی زبانی سن لیں. انڈیا میں مسلمان پھر بھی آزاد ہے، آزاد ہے، آزاد ہے، یقین کریں آزاد ہے. ہاں فلسطین میں ٹھیک ہے ظلم ہوتا ہے، میں مانتا ہوں، انڈیا کی بات کرتے ہیں. لیکن انڈیا میں آزاد ہے مسلمان. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہندو لوگ ہیں وہ آزاد نہیں ہے نا، ان کے لیے بھی دعا کریں اور نہیں وہ ان کا نام نہیں آئے گا، کہ اور ان ان کا پہ نام ظلم آ گیا ختم تو ہو. مولوی صاحب کو وہاں سے ممبر سے اٹھا کے نیچے اتار لیں گے کہ بھائی کہ صاحب یہ غلط تو بات ہندوؤں کر کے رہے ہیں. ساتھ بات ہاں، بولنے یہ لگ تو گئے. بھائی یہ ہمیں بھی اب کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ لوگ بھی ہندوستان چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، ہم کیوں جائیں؟ اپنے ملک میں اور اپنے ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. آواز اٹھانی چاہیے، اور یہی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا کی بڑی پاور ہوتی ہے. اور ان بھائی صاحب نے ویڈیو کریٹ کی ہے، سچ کا ساتھ دیا ہے، بالکل ان کو سلوٹ بنتا زبردست ہے. یار، اور ان کو واقعی سلوٹ بنتا ہے. اور ان کو فالو کریں، اور ہو سکتا ہے آنے والی جو وقت میں یہ ویڈیو اور بھی نکالیں اور ویڈیو کلپ بھی لے کے آئیں اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے ان کی آواز اوپر تک پہنچے اور اس چیز کے اوپر عمل درآمد ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ ہو. بالکل اور ہونا چاہیے ہونا یار، قانون چاہیے، پاس ہونا چاہیے کہ جبری مذہب کنورژن نہیں ہونی نہیں ہونی چاہیے. چاہیے اگر کوئی اپنے دل سے کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مذہب میں ناٹ اپنے ایون دل کہ سے کرنا مسلم. چاہتا ہے وہ کرے. لیکن جو زبردستی کسی کو اپنے مذہب میں لینے کے آئے، چاہے کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ وہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور 10 سال کی انہوں نے سزا بتائی ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. میرے خیال میں اس کا بھی مذہب پھر کنورٹ کرنا چاہیے، نہیں اس کو بھی مذہب، پتہ چلے کہ یار زبردستی جب کرواتے ہیں تو پھر کیسا ہوتا ہے. کیونکہ ایک فیت بنا ہوتا ہے بندے کا، اور وہ جو رابطہ ہوتا ہے رب کے ساتھ تو وہ الگ ہی ہوتا ہے. اور آپ کا اگر جب آپ مذہب چینج لوگوں نے ہوتا ایسا کرنا بھی ہے تو اپنا ہلاک بتائیں کہ لوگ آپ کا ہلاک دے کے خود آئیں آپ کے مذہب میں، ہے، بالکل خود آ جائیں گے. یہ چوائس ہے، بائی چوائس ہے، یہ آپ بالکل، مجھے کسی کو فورس نہیں کر سکتے. سمپل ایز یہ دیٹ، رب کا اور بندے کا معاملہ بندے ہوتا کا ہے. معاملہ ہے، یہ آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. اور یہ انتہائی گھٹیا بات ہے، اور یہ دیکھ کے یقین مانے افسوس ہوا ہے. اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ صرف تبلیغ دیں، اور جن کو ہدایت ہوگی وہ ضرور آئیں گے آپ کے ضرور پاس. آئیں گے، جن کو مطلب میں نہیں چاہوں گا وہ نہیں آئیں گے، وہ اپنے مذہب میں اپنے دوسرے لگے رہیں گے. بالکل تو اللہ تعالیٰ نے بھی زبردستی نہیں کی، اپنے نبی کو بھی نہیں کہا کہ کسی کو زبردستی لے کے آؤ. بالکل. تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں کہ ان کو زبردستی کریں؟ بہت یہ ساری سمجھ باتیں نہیں ہیں آتی. جی، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری کرنے والی ہیں، لیکن میں بالکل امید کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے ریزالو ہو، اور یہ چیز جو ہے ابھی کی ابھی رکے. اور اس چیز پہ جتنی بھی پارٹیز زور لگا رہی ہیں وہ ان کو کرنا چاہیے. اور یہ آنے والے وقت میں مجھے امید ہے کہ پارٹی جو بھی اقتدار میں آئے گی وہ اس چیز پہ توجہ دے گی، اور اس چیز کی روک تھام ہوگی، اور ان کی آواز سنی جائے گی، ہم لوگوں کی آواز سنی جائے گی. اور ہم سے ریلیٹڈ اور لوگوں نے جس پہ ریئیکشن دیا یا بول رہے ہیں، جو بھی بولنا ویلفیئر کا چاہیے، کام سب کر کو رہے ہیں، ریئیکشن دینا چاہیے، جتنے بالکل ریئیکشن چینل والے ہیں ان کو ریئیکشن دینا چاہیے. بالکل. بہرحال انفارمیشنل ویڈیو تھی، اور افسوس ہی ہوا دیکھ کے، یقین مانے بہت افسوس ہوا، غصہ بھی آ رہا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے ہم، اور بس دعا کر سکتے ہیں بالکل کہ اللہ پاک بہتر کرے بہتر سارا کچھ، کرے، اور ان بہتر کو بس کرے. ظلم جو ہے وہ ختم کرے، سب پہ ظلم ختم کرے جس آمین، پہ بھی ہو رہا ہے. آمین، آمین. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، پیس.